वालेकुम जी। प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली और प्यारे से बहन और भाई, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं और सुबह का आगाज़ हो चुका है जी। आप सबको रमज़ानुल मुबारक का 13वां रोज़ा मुबारक हो, क्योंकि जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो इंशाअल्लाह 13वां रोज़ा रख चुके होंगे आप लोग। और फ़ातिमा जा रही है जी आज, देखिए स्कूल सुबह सुबह माशाल्लाह से कितनी खुश होकर गई है और बड़ी खुशी खुशी आजकल स्कूल जाती है और भागी भागी और ज़िद नहीं करती कि मेरे साथ आप लोग भी बैठिए क्लास में। और इसको स्कूल भेजने के बाद हम लोग अपनी रूटीन के काम जो हैं वो कर रहे हैं। और आजकल मौसम की कुछ समझ नहीं आ रही। देखिए जब बाहर निकली है सुबह फ़ातिमा तो तब भी बारिश हुई थी, रात को भी बारिश हुई है, और जब सुबह सहरी के बाद हम उठे हैं अभी दोबारा से तो तब भी बारिश हुई है। और अभी धूप निकल आई है। ना तो समझ आ रही है कि बच्चों को हम गर्म कपड़े पहनाएं और ना पता चल रहा है कि हम इनको ठंडे कपड़े पहनाएं। तो ये जी आज हमारे लॉन की हम लोग करने वाले हैं सेटिंग, और इसकी तमाम जो मट्टी है इसकी हम खुदाई करवा देंगे। मेरे हस्बैंड की कॉल आई है कि घास जो है वो आप को 1-2 दिन में पहुंच जाएगा और साथ में बंदे भी आएंगे लगाने वाले, लेकिन आप ज़मीन को ज़रा नरम करवा दीजिए और मट्टी को एक दफ़ा ज़रा ऊपर से उखाड़ कर और थोड़ा सा नरम करवा दें बच्चों से कहकर। तो ये ड्यूटी मैंने इनकी लगाई है आज। देखिए लॉन जो हैं वो पौधे तो अच्छे हैं यहाँ पर, लेकिन घास के बगैर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। तो घास बहुत मर्तबा इसकी हम चेंज करवा चुके हैं जब से ये घर हमने बनाया है, लेकिन घास जो है वो यहाँ पर सही से चल नहीं रही। तो इसीलिए भी हमने सोचा है कि अमेरिकन घास जो होती है कारपेट वाली वो लगाते हैं अब की बार। तो खदीजा जी खेल कूद कर रही थी और कपड़े उसके निकाल दिए थे हमने। देखिए अपने खिलौनों की बास्केट उसने नीचे गिरा दी। ये बास्केट उस दिन मैं लेकर आई थी $1 शॉप से, और इसमें मैंने सोचा था कि बच्चों के तमाम खिलौने जो हैं वो हम डाल के रख लिया करेंगे, जो कि रोज़मर्रा की रूटीन में इनको चाहिए होते हैं। और देखिए हवा ठंडी चल रही थी बाहर, तो हमें दोबारा से हीटर ऑन करना पड़ा खदीजा को नहलाने के लिए। कमरे जो थे वो कुछ ठंडे महसूस हो रहे थे, इसकी वजह से हमें फिर दोबारा से हीटर ऑन करना पड़ा। और अभी जी धूप निकली है, आप देख सकते होंगे, लेकिन धूप इतनी तेज़ नहीं है और बादल जो हैं आसमान पर अभी भी कुछ कुछ मौजूद हैं। खदीजा खेल रही है जी। इसकी आपू जब स्कूल गई होती है तो फिर ये थोड़ी बोर तो होती है, इधर उधर घूमती फिरती रहती है और बता नहीं सकती प्रॉपरली, लेकिन ये मिस करती है फ़ातिमा को। और वो घर पर हो बेशक इसके साथ लड़ती है या जो भी हो, लेकिन ये कि दोनों आपस में खेलती भी हैं और एक दूसरी का ख्याल भी रखती हैं। इसी तरह से चल रही है जी ज़िंदगी हमारी तो। और आप लोग सुनाइए कि कैसा चल रहा है आपका रमज़ान और आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है जी। अल्लाह ताला जो है वो इंशाल्लाह सबके हाँ खैरियत ही रखे। और ये देखिए जी मेरी बच्ची जो किचन में काम करती है उसकी फ़िंगर पे कट लग गया फ़ातिमा का लंच बनाते हुए। उसने कहीं पहले छुरी को तेज़ किया और कितना खून उसका निकला रोज़े की हालत में। तो बस अभी मैंने उसको पट्टी कर दी थी और उसको मना कर दिया था कि आपने बर्तन नहीं धोने और इस पट्टी को आपने गीला नहीं करना। तो आज बर्तन धोने का काम जो है वो सरअंजाम दे रहा है जी अली। उसको मैंने कहा कि आप खुश्क हाथ से बस जितना काम इजीली कर सकती हो वो करो, इस पट्टी को आपने उतारना नहीं है, वरना फिर ये है कि रेशा इसमें पड़ सकता है और इन्फेक्शन होने का ख़तरा जो है वो है। और बाद में फिर इफ्तारी के बाद मैं उसको डॉक्टर के पास भी लेकर गई थी। अभी तो रोज़े की हालत में इसको कोई मेडिसिन भी वो नहीं दे सकते थे और रोज़ा उसका था अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा चले अल्लाह ताला कबूल करने वाले हैं। खून निकला है, इस बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते कि रोज़ा जो है वो आपका क्या है, लेकिन ये कि आप रखें इसको, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो कबूल करने वाली है। अभी जी फ़ातिमा की बेडशीट हम चेंज कर रहे थे, जो कि सिर्फ़ 1 से 2 दिन ही निकालती है। तो उसको हम सेट करके साथ साथ जो है घर के कामों को नीट करते जाएंगे, इसलिए कि फिर सारा दिन जो है वो अगर सफाई सुबह ही अच्छी ना हो ना तो सारा दिन नीटनेस नज़र नहीं आती और मुझे अच्छा नहीं लगता फ़र्श गंदा हो या कोई और काम हो। तो इस टाइम तो फ़ातिमा जो है वो स्कूल में होती है और हमारे पास थोड़ा सा वक्त बच जाता है इजीली कि हम अपने घर की सेटिंग जो है उसको अच्छे से कर सकें। इसके साथ ही आज करने थी जी अफ्तारी की भी तैयारी, और मदरसे में भी आज हमारी दुआ का आखिरी दिन था। जो मैं स्पेशल पढ़ाई हमने शुरू करवाई हुई थी, आज इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो जाएगी। उसकी फ़ाइनल दुआ हम कर लेंगे, जो थोड़ी बहुत रह गई थी उसको आज हम पढ़ेंगे।
اور میں نے سوچا تھا کہ میں فاطمہ کو اسکول سے منگوا کر تو ظہر کی نماز کے بعد جاؤں گی۔ قرآن پاک بھی جی میرا تھوڑا سا پیچھے رہ گیا ہے روزوں کی نسبت، لیکن یہ کہ انشاءاللہ آج سے میرا پلان ہے کہ میں 2 سپارے پڑھوں گی، ایک ابھی ظہر کے بعد پڑھوں گی اور دوسرا سپارہ جو ہے وہ میں انشاءاللہ عصر کے بعد پڑھوں گی۔ تو اس طرح سے کر کے پھر جو میرے پارے ہیں وہ پورے ہو جائیں گے روزوں کے ساتھ ساتھ ہی۔ بس بچوں کی مصروفیت میں مجھے 1-2 دن ٹائم نہیں مل سکا اور میں نہیں پڑھ سکی۔ اور یہ ہم رکھ رہے ہیں جی چاولوں میں گولیاں جو کہ گندم میں رکھنے والی ہوتی ہیں۔ یہ میں نے ایک نیا اس کے لیے باکس خریدا تھا چاول سٹور کرنے کے لیے، اور اگر ان میں گولیاں ہم نے نہیں رکھیں تو پھر ان میں کیڑا لگ جائے گا اور بہت جلد جو ہے یہ خراب ہو جائیں گے۔ اور چاول تو ایسی چیز ہیں کچے، ان کو آپ دھوپ میں سکھا بھی نہیں سکتے ورنہ یہ خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ گیلے ہو جائیں تب بھی یہ بہت خراب جلدی ہوتے ہیں، تو ان کا جو خیال ہے وہ بہت رکھنا پڑتا ہے، کافی زیادہ دھیان سے۔ اور اس میں بھی آپ وہ گولیاں رکھ سکتے ہیں کیڑے سے بچاؤ کے لیے، جو کہ ہم لوگ عام طور پر گھروں میں گندم میں یوز کرتے ہیں۔ کسی باریک کپڑے میں ایک ایک گولی باندھ کے آپ اس کے ڈیفرنٹ کونوں میں جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ کچھ سموسے اور رول تھے جی جو کہ میں نے نہیں بنائے، اب کی بار ہمت نہیں ہوتی روزہ رکھ کے، تو میں نے بازار سے یہ بنے بنائے لیے ہیں اور ان کو میں نے فریز کر لیا ہے۔ اس کو اپنے ہم ضرورت کے مطابق جو ہے وہ کر لیا کریں گے فرائی۔ تو فاطمہ دیکھیے جی جیسے ہی اسکول سے آئی ہے تو اس کو باہر گھر کے آئس کریم والا نظر آ گیا، تو اس نے ضد کی بہت۔ حالانکہ آج کل موسم جو ہے وہ ابھی ٹھنڈا ہے، میں اس کو دینا نہیں چاہ رہی، خدیجہ بھی ابھی ٹھیک ہوئی ہے، لیکن بہت ضد کر کے اس نے شور کر کے زبردستی جو ہے وہ یہ خریدی ہے۔ اور یہ ہے جی ایک بچہ جو ہم نے نیا رکھا ہے کام کے لیے، علی کے ساتھ ہیلپ کروانے کے لیے۔ تو یہ دھو رہا تھا جی بلینکٹ، یہ میرے ہسبینڈ بلینکٹ لے کر آئے تھے واپس، کہہ رہے تھے ابھی مجھے گرمی لگتی ہے اور بس مجھے چادر دے دیں آپ اور بلینکٹ کو آپ واش کر کے رکھ لیں۔ تو میں نے کہا چلیں ساتھ ساتھ یہ کام بھی ہم جو ہے وہ ابھی نمٹا لیتے ہیں۔ ابھی بات کر لیتے ہیں جی ہم اپنے 14ویں روزے کے بارے میں، جو وظیفہ ہم نے کرنا ہے اس کے بارے میں۔ اور یہ وظیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا، ارشاد کیا ہوا وظیفہ ہے، جو کہ آپ نے ایک آیت ہے وہ 7 مرتبہ آپ نے سحری کے وقت پڑھنی ہے۔ سحری کا وقت جب آپ سحری کر چکے ہوں یا آپ نے بھی کرنی ہوں لیکن وقت جو ہے وہ سحری کا بھی موجود ہو، تو یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس کے پڑھنے سے آپ کو آسمان پر جتنے بھی ستارے ہیں ہر ایک ستارے کے عوض آپ کو 1000 نیکیاں ملیں گی، اور اتنے ہی آپ کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، اور اتنے ہی آپ کے درجات جو ہیں وہ بلند کر دیے جائیں گے۔ ماشاءاللہ آپ دیکھیے سبحان اللہ کہ کتنے ستارے ہیں آسمان پر، ان گنت، جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ تو پھر ان جو آیات، اس آیت کا جو فضیلت ہے اس کو تو پھر آپ خود ہی جانچ لیجئے۔ اور بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائی ہوئی ہر بات حق اور سچ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بیان کیے ہوئے فرمان کے بالکل مطابق ہے۔ اور وہ آیت ہے جی یہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پر، اس کو آپ غور سے دوبارہ سے ریوائنڈ کر کے بھی دیکھ لیجئے گا۔ آپ نے پڑھنی ہے جی اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے اس کو سحری کے وقت 7 مرتبہ اس آیت کو صرف اور صرف پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے جو میں آپ کو بیان کر چکی ہوں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کی فضیلت بیان کی کہ جتنے آسمان پر ستارے ہیں اتنی ہی 1000 نیکیاں جو ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے لکھ دی جائیں گی، اور آپ کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا اور آپ کے درجات کو بلند کر دیا جائے گا۔ اور آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب آپ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے تو پھر آپ کی کوئی بھی ایسی حاجت باقی نہیں رہے گی، کوئی بھی ایسی دعا باقی نہیں رہے گی جو آپ اللہ سے کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر دعا کو قبول کرتے ہیں، صرف ہمارے اعمال اس طرح کے ہوتے ہیں یا ہمارا کوئی نہ کوئی گناہ آڑے آ جاتا ہے جو کہ ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونے سے روکتا ہے۔
اور اللہ کو وہ گناہ ہمارا پسند نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ گناہوں کی مغفرت مانگا کریں، بخشش مانگا کریں، اور اس مہینے میں تو خاص الخاص آپ مانگا کریں۔ تو یہ آیت جو ہے جی بہت زیادہ فضیلت والی ہے، تو یہ آپ نے پڑھنی ہے 14ویں روزے کو انشاءاللہ صبح سحری کے بعد۔ آپ اس کو ضرور پڑھیے گا اور آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنی دعا مانگ لیجیے گا۔ ابھی جی ہو رہی تھی افطاری کے ساتھ ساتھ دیکھیے تیاری، اور میں ابھی بنا رہی تھی جی آلو گوشت، کیونکہ فاطمہ جو ہے ماشاءاللہ سے وہ اس کے لیے سالن جو ہے وہ ہمیں اسپیشلی پکانا ہی پڑتا ہے، کیونکہ سبزی اور دال وغیرہ وہ اتنا پسند نہیں کرتی، اس کے لیے ہمیں گوشت ہی بنانا پڑتا ہے۔ تو ہمارا تو دل نہیں چاہتا افطاری کے بعد کھانا کھانے کو، لیکن پھر بھی گھر میں سالن ہو تو اچھا ہوتا ہے، اور میں تو زیادہ تر سبزی کے ساتھ، کسی سبزی کے سالن کے ساتھ ہی صبح جو ہے وہ سحری کرتی ہوں، پراٹھے کے ساتھ، یا کبھی ہم سوکھی روٹی لے لیتے ہیں۔ اور ابھی آ گئی تھی جی میں مدرسے میں، دیکھیے نماز سے فری ہو کر قرآن پاک پڑھنے کے بعد، اور یہاں پر ہم لوگ ابھی آج اپنی پڑھائی کو انشاءاللہ سے فائنل کر دیں گے، اور ابھی ہم سورۃ والضحیٰ کو پڑھا رہے تھے۔ ہر بچی جو تھی وہ ماشاءاللہ سے 41 مرتبہ پڑھ رہی تھی، کاؤنٹنگ کر کے اپنی فنگرز پر، اور میں نے بھی ساتھ بیٹھ کر 41 مرتبہ سورۃ والضحیٰ پڑھی۔ اور اس سورت کے بارے میں میں اپنے ایک ولاگ میں بتا چکی ہوں کہ اس کو خوشخبری دینے والی سورت کہا گیا ہے، اور جب آپ یہ پڑھتے ہیں کسی بھی جائز حاجت اور مقصد کے لیے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کو قبول کرتے ہیں آپ کی دعا کو۔ اور ہم لوگوں نے تو سب نے الحمدللہ روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی اس سورت کو پڑھ کے، اور انشاءاللہ اللہ ضرور قبول کریں گے۔ اور ہمیشہ آخر میں آپ سب لوگوں کے لیے بھی دعا کرواتی ہوں جنہوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہوتا ہے، کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کس کی آمین پر آپ کی مرادیں جو ہیں وہ انشاءاللہ پوری کر دیں۔ اور ابھی گھر آ گئی تھی جی میں واپس، اور آ کر گھر کے جو باقی کے کام رہ گئے تھے وہ میں کروا رہی تھی، اور میرے کچھ کپڑے پڑے ہوئے تھے دھونے والے، تو علی سے میں نے کہا آپ اس کو واش کر کے ان کو ٹائم سے ڈال دیجیے۔ اور خدیجہ دیکھیے جی نہا دھو کر تیار ہو کر، تو میں نے ان بچیوں سے کہا ہے کہ اب اس کو ہم عادت ڈالتے ہیں، اور اس کو پراٹھا جو ہے وہ چھوٹے نوالے کر کے اس کے آگے رکھ دیا کریں، بجائے اس کے کہ یہ اس کو ہم روٹی میش کر کے کھلائیں تو پھر اسے پتہ نہیں چلے گا۔ جس طرح سے فاطمہ کو پتہ نہیں چلا ابھی تک انڈیپینڈنٹلی کھانا کھانے کا، تو بچوں کو تھوڑا تھوڑا انڈیپینڈنٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جب وہ اسکول جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے پرابلم ہوتی ہے، وہاں ان کو کھانا نہیں آتا۔ تو ابھی جی ہو رہی تھی دیکھیے لان کی سیٹنگ، اور اس طرح سے کر کے میں نے دونوں لانس میں ان دونوں بچوں کو لگا کر جو مٹی تھی وہ تھوڑی سی نرم کروا دی تھی۔ ویسے تو اس سے زیادہ ڈیپ کھدائی کرنی تھی، لیکن میں نے کہا آپ ایک مرتبہ اوپر سے کر دیں، اس کے بعد پھر کل صبح اٹھ کر آپ صبح آپ اس کو دوبارہ سے کیجیے گا۔ اور میں اپنا ایک سپارہ جو ہے وہ پڑھ چکی تھی، اور دوسرا پارہ جو ہے ابھی عصر کی نماز کے بعد دیکھیے میں بیٹھ کر باہر پڑھ رہی تھی ساتھ ساتھ، اور بچوں سے کروا رہی تھی کام۔ جب تک ان کو بتائیں نہیں تو پھر یہ کام اتنے اچھے سے نہیں کرتے، اور میں بس وہاں پر چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی، ساتھ ساتھ پڑھائی کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ ان کو گائیڈ کر رہی تھی کہ اس طرح سے کر کے آپ اس کو تیار کر دیں، تاکہ ایک دن اس کو ملے گا، تھوڑا سا پانی لگائیں گے، مٹی جو ہے وہ نرم ہو جائے گی، تو پھر جو گھاس اوپر نیا لگے گا انشاءاللہ وہ بہت اچھے سے اپنا کام کرے گا، اور گرینری اس کی اچھی رہے گی، اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بچے کو ایک لان میں لگایا ہوا تھا، اور دوسرے بچے کو میں نے دوسرے لان میں لگایا تھا۔ بس اسی طرح کرتے کراتے افطاری کا ٹائم ہو گیا تھا، اور تقریباً 5:45 بجے ہم لوگ پکوڑے وغیرہ فرائی کرنے جو ہیں وہ شروع کرتے ہیں۔ پکوڑے اور سموسے اور رول، یہ جو میں بازار سے بنے بنائے اس دفعہ لے کر آئی ہوں، رول اور سموسے ویسے اتنے اچھے تو نہیں لگے جتنے ہم گھر میں بناتے ہیں، لیکن بس گزارا ہو گیا تھا۔ تو ابھی جی سارے کاموں سے ہم ہو گئے تھے فری، اور ابھی چاہوں گی آپ سے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمام بہن بھائیوں کی ہر مشکل کو، ان سے پریشانی کو دور کر دے، اور ان کی تمام جائز حاجات کو پورا کر دے، اور ان کے صدقے ہماری حاجات کو بھی پورا کر دے، اور اپنا اللہ تعالیٰ کرم اور رحم رکھے۔ ابھی ہمیں دیجیے اجازت کل تک کے لیے، اللہ حافظ۔